अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख तंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिब बड़ी अहम खबरें हैं जिनके ऊपर बात करनी है। इमरान खान का झुकने से इनकार किस तरह है। एक मकान मांगने वाले को पूरा सूबा मिल गया और कहते हैं कि अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। सोहेल अफरीदी की एक सच्ची अच्छी कहानी आपके सामने रखेंगे। अर्श से फर्श तक का ये सफ़र कैसे हुआ और सोहेल अफरीदी बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट आज से ही नया खेल शुरू होगा। जज दावत में चले गए, अदालत को छोड़ दिया और बच्चे पर एफआईआर क्यों हुई और बाबर आजम का ये क्या मामला है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और कुछ और नुकात भी हैं जो रिजवी बइयों के हवाले से हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगना शुरू हो चुकी है। उनकी जायदादें जो है मुंजमद हो चुकी हैं और वो भाई हैं कहाँ पे, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहा था कि पेरोल के ऊपर मुझे रिहाई दो तो मैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है वो सुलह करवा सकता हूँ। गुज़श्ता रोज़ बता दिया था कि ये बेलग्राम या पैग्राम जो भी एयर बेस है इसको अमेरिका क्यों लेना चाह रहा है, इसका मदनियात के साथ क्या तल्लक है। टीटीपी वाले तो बुरे हैं ही हैं, लेकिन चीफ़ मिनिस्टर केपीके क्यों कहते हैं कि आप जो है वो ऑपरेशन नहीं कर सकते, और फिर कुरम के जो नौजवान हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़। ये जो फ़ौजी ऑपरेशन है, वहीं पे इमरान खान साहब ने जब कहा कि मुझे पेरोल के ऊपर रिहाई दिलवाई जाए तो मैं ये काम करके वापस फिर जेल चला जाऊँगा, तो इसके ऊपर एक रद्द अमल आया है जिसमें इमरान खान के जो मुखालफीन हैं सियासी वो कहते हैं कि इमरान खान झुकने से इनकार कर रहा है। इमरान खान को झुक जाना चाहिए और उसे डटना नहीं चाहिए। तो इस हवाले से ये हुआ कि इमरान खान को ऑफ़र करने का सलीका भी नहीं है। कहते हैं कि इन्हें सियासत भी नहीं आती। वो राना सनाउल्लाह ऐसे कह रहे हैं, उस इमरान खान के बारे में ऐसे कह रहे हैं जिस इमरान खान ने जेल से बैठ के जो है वो एक फ़ैसला करके पूरी सियासत की काया पलट दी। ये जब आप सोहेल अफरीदी का वाक़या सुनेंगे कि चीफ़ मिनिस्टर बनने से पहले उसे चाहिए क्या था और मिला क्या है, और फ़र्श से अर्श तक का सफ़र कैसे हुआ, तो फिर राना साहब को भी इसका जवाब मिलेगा। कहते हैं गैर मशरूत तौर पर मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़े हो जाए इमरान खान और बयान दें कि मैं मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। भाईजान गुज़श्ता रोज़ तो उसने कहा फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, अवाम भी मेरे, और क्या कहे। फिर कहते हैं और उनके साथ हर किस्म के तावन के लिए तैयार हो जाए इमरान खान। ये भी कहें कि ये जो मैंने खुदकुश वज़ीर आला भेजा है सोहेल अफरीदी, मैं उससे भी कहता हूँ कि फ़ौज के साथ खड़े हो जाओ और उनके साथ तावन करो। ये सब वो कह देंगे तो फिर पेरोल के ऊपर रिहाई का रास्ता निकल सकता है। गारंटी फिर भी नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ऐसे कह रहे हैं। बड़े मैच्योर आदमी है, संजीदा आदमी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन करें क्या। बीच बंवर के अंदर कश्ती फंस चुकी है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। मुला जो है ना वो चप्पे मार मार के थक चुका है। कश्ती फिर भी आगे नहीं जा रही, जो कि आगे बहुत सारी लहरें हैं, नहरें हैं और गहरी हैं। तो राना साहब इमरान खान नहीं झुकेगा, नहीं बिकेगा, नहीं डील करेगा। हाँ, मुल्क कौम और मज़हब के मफाद में कोई चीज़ हो तो उसे डील कर लेनी चाहिए और वो करेंगे भी, लेकिन ऐसे नहीं कि आप ये कह दें फलां कर दें ऐसे कर दें। वो शर्त मानने वाला नहीं है, वो प्रैटलेस कम नहीं करेगा आपने, कहीं बैग कमर में दर्द नहीं होएगा, अस्पताल जाके नहीं लेटेगा, 45 के टेम्परेचर में भी रह लेगा, सारी चीज़ें कर लेगा। क्यों? आगे की तैयारी है, गलत काम नहीं किए, अपने ऊपर भरोसा है और सिस्टम को ठीक करना चाह रहा है। आज इमरान खान की पुरानी चीज़ें निकाल के देखें तो उससे पता चलता है कि ये सारा अमल इस शख्स ने किया कैसे और कैसे डट गया। और बड़े बड़े मुखालफिन जो हैं उनके वो बात कहने के ऊपर मजबूर हैं कि इमरान खान ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सका। अब साहिबों में दो बातों के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, बड़ी अहम है, और इससे आपको पता चलेगा कि हालात और वाक़यात जो हैं वो किस तरह के, और अल्लाह जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। जुमला तो साहिबों ये है कि अर्श से फर्श तक, हम कहेंगे फर्श से अर्श तक, और फिर एक मकान मांगने वाले को अल्लाह ताला ने पूरा सूबा दे दिया। अब हुआ कुछ यूँ कि चंद माह पहले ही अडयाला जेल के बाहर जब एमएनएस जा रहे थे उनको रोका गया, उसमें ये एमपीए सोहेल अफरीदी भी शामिल थे, तो पुलिस वालों ने पकड़ के इसको फर्श के ऊपर लटा दिया, ज़दोकोब किया, सारी चीज़ें की। और इसी विंडो में आप देखिए कि एक ही वीडियो के अंदर मेरी बैकग्राउंड में एक तरफ इसको फर्श पे लटा रहे हैं और दूसरी जानिब अल्लाह ताला ने इसको ऐसा ताज पहना दिया कि ये अर्श पे पहुंच गया। यानी कि सोहेल अफरीदी
جو عمران خان سے ملنا چاہتا تھا اڈیالہ جیل کے باہر پہنچتا تھا، اسے پکڑ کے گھسیٹا جاتا تھا، اور آج اس کو زمین پہ گرانے والوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کرسی کے اوپر بیٹھ چکا اور بڑی پاورفل کرسی کے اوپر بیٹھا ہے۔ لیکن اس کرسی کے اوپر بیٹھنے سے پہلے کیا ہوا، یہ رات کو صحافی ہیں، میں دونوں کے نام بھول گیا، میں ان سے معذرت چاہوں گا، وہ 2 گھنٹے ملے سہیل افریدی سے، بعض باتیں آن دی ریکارڈ ہوئیں اور بعض باتیں آف دی ریکارڈ ہوئیں۔ آپ امیجن کریں 2 گھنٹوں میں بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن اس میں سے صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سہیل افریدی کہتے ہیں کہ میرے لیے تو عمران خان کی جانب سے زبان سے نام لے لینا ہی کافی تھا، یعنی کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ سہیل افریدی۔ اب انہوں نے نہ صرف نام لیا ہے بلکہ نام لیتے ہوئے کہا کہ یہ میرا نیا امیدوار ہے اور یہ چیف منسٹر بنے گا۔ اس شخص کو 5-10 منٹ پہلے بھی نہیں پتا تھا یہ عمران خان کے کہنے سے کہ میں کبھی زندگی میں چیف منسٹر بن سکتا ہوں، اور وہ سہیل افریدی، محمد سہیل افریدی، ٹھیک ہے باجوڑ سے آیا، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اور یہ شخص اس سے قبل جو علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہے چند دن پہلے جب ان کا اعلان ہوا، انہی دنوں کے اندر یا اسی دن، کہ علی امین گنڈا پور صاحب میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، یہاں بجلی کا بل اور چیزیں کچھ حالات اور واقعات زیادہ ہیں، تو لہٰذا مجھے نا ایک اور مکان دیا جائے، کوئی مجھے کموڈیٹ کریں، گزارا نہیں ہو رہا نا، کیونکہ کرپٹ یہ ہے نہیں ہے، حلال اور حرام کی تمیز ہے اس شخص کو۔ تو علی امین گنڈا پور کے پاس یہ فریاد لے کے جاتا ہے، اور علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ ابھی اویلیبلٹی نہیں ہے کہ آپ کو میں سرکاری کوئی جگہ سے مکان رہائش دے سکوں۔ سہیل افریدی ان کو کہتا ہے کہ گنڈا پور صاحب فلاں جگہ پہ ہے، تو سردار علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ بتا رہے ہو یہ بھی ہم کسی کو دے چکے ہیں، تو ابھی ہے نہیں ہے، لیکن یہ فون نمبر ہے، یہ بندہ ہے، اس کو فون کرو، یہ آپ کے لیے مینیج کرے گا۔ سہیل افریدی گھر چلا جاتا ہے، اور گھر جب پہنچتا ہے تو آگے گھر والوں نے ٹی وی لگایا ہوتا ہے۔ گاڑی سے نکل کے جب گھر پہنچتا ہے تو اس کا فون لگاتار بجنا شروع ہوتا ہے، چونکہ وہ اس لیے بج رہا ہے فون، ادھر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ گنڈا پور استعفیٰ دیں گے اور سہیل افریدی جو ہے وہ نیا چیف منسٹر ہوگا۔ اب جب یہ شخص فون نکالتا ہے جیب سے اور اوپر سے ٹی وی پہ نظر پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہے، اچھا علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے استعفیٰ دینے کا کہا اور میں چیف منسٹر کے لیے ہوں۔ یہ ٹی وی بند نہیں کرتا، یہ فون جو باج رہا ہوتا ہے سہیل افریدی بند کر کے جیب میں ڈال لیتا ہے۔ ظاہر ہے لوگ آپ اس کو فون کر رہے ہیں کہ تمہارا نام تو عمران خان نے دے دیا صاحب۔ وہ آگے کیا ہوتا ہے کہ جو سہیل افریدی علی امین گنڈا پور کو نیا مکان رہائش کے لیے گزارش کرتا ہے، جسے 3 کمرے کا، 4 کمرے کا، 2 کمروں کا ایک مکان چاہیے، وہ بھی کرائے پہ یا گورنمنٹ کی طرف سے وہ چیزیں ہو جائیں، کموڈیٹ ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے عمران خان کو وسیلہ بنا کے پورے صوبے کا مالک بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ جسے 3-4 بیڈ روم کا گھر چاہیے تھا، جس کی گزر بسر نہیں ہو رہی تھی اس پہلے والے کرائے کے مکان میں، وہ شخص چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے پورے صوبے کا مالک بن گیا، اور اب 3-4 بیڈ روم مکان میں نہیں رہے گا، وہ چیف منسٹر ہاؤس میں رہے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو قدرت ہے وہ کیا سوچتی ہے، اس کو کیا منظور ہوتا ہے، اور انسان کیا سوچتا ہے۔ تو آج تو عمران خان کی جانب سے کہتے تھے نام لینا میرے لیے کافی تھا، لیکن عمران خان نے تو اس تاج پہ بٹھا دیا، تاج بنا دیا۔ تو اب سہیل افریدی صاحب کا مقابلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا، اگر میں کہوں تو فیلڈ مارشل سے ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ گزشتہ روز نوٹیفیکیشن کیا، میں نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے ظاہر عمران خان جو ہیں وہی پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو ان سے مشاورت کروں گا، تو مجھے اجازت دی جائے ملنے کی، تو آج یقیناً وہ نکل چکے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ملنے دے گی، پتہ نہیں کس کس مقام کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پہلے سے نفری پولیس کی بڑھانا شروع کر دی تھی۔ تو سہیل افریدی صاحب کے لیے پہلا امتحان یہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی پہلا امتحان یہ ہے کہ یہ سہیل افریدی کو ظاہر ملنے نہیں دیں گے۔ وہ چاہتے ہیں مشاورت کا عمل نہ کیا جائے، اس میں ڈیلیز کی جائیں۔ تو جب سہیل افریدی کو عمران خان سے قانونی، آئینی، اخلاقی ہر اعتبار سے ملنا چاہیے، مل سکتے ہیں، جب نہیں ملنے دیں گے، ایک ہی ریاست، اپنا ملک، اسی میں اڈیالہ جیل، اسی میں ان کا لیڈر، تو صاحبوں پھر کیا ہوگا؟ بات تو غلط ہوگی۔ تو یہ تو واپس چلا جائے گا اگر آپ نے ملنے دیں گے۔ تو پھر آپ چاہتے ہیں نا یہ لاؤ لشکر لے کے آئے اور پھر ملے، یہ کوئی گنڈا پور نہیں ہے۔ یہ ایک عاشق اپنے محبوب سے ضرورت کے پیش نظر ملنے جائے گا، اور جب کسی عاشق کو اپنے محبوب سے نہ ملنے دیا جائے تو وہ چھپ چھپ کے بھی ملتا ہے،
وہ زنجیریں توڑ کے بھی ملتا ہے، وہ گولیاں کھا کے بھی مل لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ مسئلہ پیار محبت عشق ہے، اور یہ اندھے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں دیکھو کہ یہ آئی ایس ایف سے آیا ہے، اس کا تجربہ نہیں ہے، بڑے قبیلے سے نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اس سے کسی اور بات سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ کر گزرے گا، یہ لے مین ہے۔ اس کے چیف منسٹر بننے سے سہیل افریدی صاحب سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک فائدہ اٹل ہے، اس نے خان صاحب کو جیل سے نکلوانے کے لیے نہ ڈرنا ہے، نہ بکنا ہے، نہ جھکنا ہے، اور یہ کار گزرے گا۔ اور جو جوش جذبہ ولولہ میں نے دیکھا ہے اس شخص کی تقریب کے اوپر جب یہ حلف لے رہے تھے، میں نے اسے قبل نہیں دیکھا۔ فیصل کریم کنڈی بھی حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو لہٰذا سہیل افریدی بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ لڑائی ہو، یہ بڑی توہین ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ ہاں، عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے مقابلہ ہو تو بات کی جا سکتی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ان کو ملنے دیں اپنے محبوب قائد سے اور مشاورت کرنے دیں، کابینہ بنانے دیں، بات آگے بڑھانے دیں۔ آپ ملنے دیں یا نہ ملنے دیں، محمد سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے تحریک تو چلانی ہے۔ اب آپ اس کو روکیں گے کیسے، ٹوکیں گے کیسے، کیا کریں گے، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، یہ طے ہے۔ بس آپ اس کی تیاری کر لیجئے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا بھائی جان۔ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان سے سہیل افریدی یا ان کی فیملی یا کسی کو بھی ملنے نہ دیں؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اتنی بدماشی تو کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ پہلے لوگوں کو پکڑتے تھے نا، مارتے تھے، شہباز گل، عمران ریاض، کیا کیا نہیں کیا، چہرے پہ وہ کالا کپڑا ڈانپ دیتے تھے۔ اب ویسے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ فارمولہ ناکام ہو گیا۔ ابھی پکڑا آپ نے صنم جاوید کو، اس نے پہلے نمبر پہ آ کے آئی جی سے پوچھا کیوں پکڑا، یہ تو پوچھنا چاہیے، یہ تو حق ہے۔ کوئی صنم جاوید ہو، کوئی امن جاوید ہو، کوئی فلاں جاوید ہو، تو بھائی جان یہ خواتین کو پکڑنا اور یہ بات کرے گا، اس کو بھی نکالو، میں لاہور آ رہا ہوں۔ یہ جو یاسمین راشد صاحب ہیں، یہ شاہ محمود قریشی کی بھی بات کرے گا، یہ سب کے لیے کرے گا چیزیں۔ اور جب عوام آ جائیں اور وہ بھی پٹھان آ جائیں، پشتون اور پختون آ جائیں، ان کو لیڈر چاہیے تھا، عمران خان تھا، اور اب باہر والا ایک لیڈر چاہیے تھا، وہ ان کو مل چکا ہے۔ اپنے اوپر، میرے اوپر، سب کے اوپر رحم کھائیے، رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر کھلواڑ مت ہونے دیجئے، حالات پہلے سے بڑے خراب ہیں، تو یہ سہیل افریدی سے نہیں لڑ پائیں گے، کوئی بھی قوم سے نہیں لڑ سکتا، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، چونکہ اپنوں کے سامنے کبھی ہار نہیں مانتے۔ وہ 26 نومبر یہ آپ نے رضوی بھائیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ لوگ برداشت کر لیں گے، کرنا بھی چاہیے۔ تو جان دے کے بھی کچھ بہتری آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 25 کروڑ میں سے 1 لاکھ مر جائیں اور باقی 24 کروڑ اور 99 لاکھ آرام سے زندگی گزارے ہیں، یہ تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، قربانی تو دینی پڑے گی نا۔ اب میں میٹھی جنت میں بیٹھ کے ایسی بات کروں، لیکن میرا جو رول ہے میں تو وہی کروں گا۔ تو صاحب وہ جج صاحب تھے ہائی کورٹ کے، تو وہ کیس کی سماعت کرنے کے بجائے پتہ چلا کہ وہ عدالت سے دعوت کھانے چلے گئے ہیں۔ یہ سنجیدگی ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے دعوت پر جانا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی اپیلوں پر سماعت نہیں ہو سکی۔ اب یہ کیس سنیں گے ہی نہیں، انہوں نے سزا دینی نہیں، عمران خان کو کہیں گے یا اللہ اس سے جان چھڑاؤ، کسی طرح سے جج دعوت پہ چلا جائے، جج دنیا سے چلا جائے، اس کو شاید کی مکھیاں کاٹ لیں، کسی طریقے سے بیڑا غرق ہو اس جج کا، وہ خود ٹالیں گے بھائی آج دعوت پہ جاؤ، کل موشن لگ رہے ہیں، پیٹ خراب ہے، فلاں ہو گیا ہے، چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، یہ آپ نہیں سزا دیں گے، ان کی کانپیں ٹانگ جائیں گی۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ کے پی کے میں جو ہے وہ ہوا کیا ہے۔ تو سہیل افریدی جو ہیں، اڈیالہ جیل آمد سے پہلے پولیس نے گورکھپور ناکہ پر رکاوٹیں لگانا شروع کر دیں اور اضافی نفری بھی تعینات کی ہے۔ دیکھتے ہیں سہیل افریدی کی پہلی آزمائش جو ہے وہ کیسے اس کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سہیل افریدی ایک بات بھی کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے عمران خان سے ملاقات کے لیے نہیں جانے دیں گے، جو لوگ ملاقات سے روک رہے ہیں انہیں احساس کرنا چاہیے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، کابینہ کی فہرست جعلی ہے، عمران خان تاحیات چیئرمین ہیں، ان کی منظوری کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں کروں گا، یہ سہیل افریدی کہہ رہے ہیں۔ رضوی بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگنے لگی ہے، تو اس سلسلے میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے
اجلاس کیا ہے اور مرید کے سانے کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں پنجاب حکومت کا مذہبی جماعت پر پابندی کا فیصلہ اور اس کے لیے وفاق سے سفارش کی جائے گی. جماعت کی قیادت کو 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا. جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے ہوں گے. ان کے پوسٹرز، بینرز اور اشتہارات پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی. یہ اعلامیہ ہے. اور رضوی بھائی کہاں پہ ہیں، کب سامنے آئیں گے، زندہ ہیں، شہید ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، کہاں چلے گئے ہیں، یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے. پھر وہیں پہ دیکھیے محمد زبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈرانے دھمکانے، رشوت اور عہدے دینے کے علاوہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہوگی، مگر یہ پی ٹی آئی کا ایک ایم پی اے بھی جو ہے وہ توڑ نہیں پائے. محمد زبیر کے مطابق بات پرانی ہو چکی ہے ان کی، لیکن سارے لوگ بول رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے، ڈرانا دھمکانا سب کچھ کیا، ایک ووٹ نہیں توڑ سکے اور سہیل افریدی جو ہے وہ بن گیا. سہیل افریدی کی یہی بات دیکھ لیجئے کہ اس کے نام کی وجہ سے اور اس کے اعتبار کی وجہ سے، اس کی جرت کی وجہ سے باقیوں کو جرت ہو گئی، ورنہ یہ 19 سے 22 لڑکے جو تھے ایم پی اے وہ بک جاتے، جھک جاتے، سارا کچھ کر لیتے. ایک مداح کو بابر اعظم سے ملنے کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ دی گئی. آپ امیجن کریں، قذافی اسٹیڈیم لاہور میں بابر اعظم سے ملنے کے لیے دیوار پھلانگ کے جو بچہ ڈریسنگ روم تک پہنچا، بابر اعظم کا یہ نو عمر جو تھا وہ مداح تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا اور مقدمہ درج کیا گیا. بھائی جان، لوگ تو کپڑے اتار کے پورے گراؤنڈ میں گھس جاتے ہیں، انہیں کبھی انگلینڈ میں سزا نہیں ہوئی، تو یہ دیوار پھلانگ کے ڈریسنگ روم تک وہاں پہنچا، اس کے اوپر مقدمہ کر کے ایف آئی آر کر کے آپ نے اس کو گرفتار کر لیا. اور قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ کے چوتھے روز پاکستان کے سابق کپتان اور سٹار بیٹر بابر اعظم سے آٹوگراف لینے کے لیے ان کا نو عمر مداح دیوار پھلانگ کر ڈریسنگ روم تک جا پہنچا. پولیس نے سیکیورٹی لیبس کا ملبہ 15 سالہ مداح پر ڈال دیا اور بابر اعظم کی محبت اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیوار پھلانگ کر ڈریسنگ روم تک پہنچنے والے کی پہچان 15 سالہ حمزہ ساجد کے نام سے ہوئی ہے، جس کو پولیس نے اسی وقت حراست میں لے لیا تھا اور اب گلبرگ پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے. مقدمے میں ممنوع مقام اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل کی گئی ہیں. اس لاہور کے اندر تو میں اس دن دیکھ رہا تھا، پولیس افیسر ایسے ہیں جو شیخو پورہ سے آئے ٹریننگ کے لیے آئے، وہ خود لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں. ایک پیچھے سے بائک والا آتا ہے، ٹکر مارتا ہے، خاتون باہر نکلتی ہے، اس کو پوچھتی ہے ٹکر کیوں ماری، دروازہ کھلا ہوتا ہے اور پولیس افیسر حاضر سروس سیول کپڑوں میں جاتا ہے، گاڑی اغوا کر کے لے جاتا ہے. یہ یاسر شامی نے اس کے اوپر پوری تحقیقات کی اور ساری چیزیں کہ جس ملک کی پولیس چور، چکے اور ڈاکو بن جائیں، وہاں پہ ان سے کیا آپ امید رکھیں گے. اور 9 مئی کو وجہ بنا کے جس ریاست کی، جس بڑے صوبے کی پولیس لوگوں کو بلیک میل کریں گے 9 مئی کے کھاتے میں ڈال دیں گے، تو لہٰذا آپ رشوت دیں اور ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اس ملک میں کیا ہو سکتا ہے. بھائی جان، یہاں انقلاب واقعی چاہیے اور ان سب کے رویے، حلیے اور ساری چیزیں جو ہیں اشد ضرورت ہے کہ ان کو ٹھیک کیا جائے. اپنا خیال رکھیے گا صاحب، اور جلد آپ سے انشاءاللہ نئے گورکھ دھندا میں پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.